अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत अपोजिशन लीडर की आइंदा माली साल के आने वाले बजट के तनाजुर में मुलतवी कर दी गई। आज पेशी से कबल उमर अयूब साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब से खत लिखकर रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, मुसद्दिका नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराम करने के समेत आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस की कानूनी तौजी मांगी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को खत्म हुए 4 माह गुजर चुके हैं और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन लीडर को मशावरत के लिए मदऊ किया है, जबकि अपोजिशन लीडर ने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 11 रोज कबल ही स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर आगाह किया था कि आइन के आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी को जल्द अज जल्द तश्कील दिया जाए। स्पीकर साहब का जवाब आया कि नहीं, अलबत्ता हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी समरियाल ज़िमनी इंतखाब के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के मामले पर अपोजिशन के साथ हम आवाज हो गई है। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर राजा परवेज अशरफ साहब ने कल हमारे ही प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, उनको घर जाना चाहिए, उनका इंतखाब होना चाहिए। अपोजिशन लीडर और वजीर आज़म को बैठकर मशावरत करनी चाहिए। अगर उनकी मशावरत कामयाब नहीं हो जाती तो पार्लिमानी कमेटी में आनी चाहिए, बात नेशनल असम्बली की कमेटी में। एक तरफ साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जेल से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का पैगाम जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस खदशे का वो इजहार भी करते हैं कि शायद उनको कैद तन्हाई में रखा जा सकता है और शायद यही वजह है कि आज इमरान खान साहब का पैगाम मजीद सख्त हो गया है, जो साफ जाहिर करता है कि उनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई साजगार माहौल बनने नहीं वाला। ताज़ा बयान में उनका कहना है कि जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही खुद करूंगा, बाहर मेरी नुमाइंदगी उमर अयूब और हिदायत पर अमल दरामद सलमान अकरम राजा करवाएंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान GDA और महारक बलोच को भी दावत देंगे। इस तहरीक को कोई नहीं रोक सकेगा। कौम को मेरा पैगाम है कि शायद मेरी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दें, लेकिन आपने याद रखना है कि वोट मेरा नहीं आपका चोरी हुआ है, आवाज़ मेरी नहीं आपकी दबाई जा रही है, लिहाजा आपको खुद पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना होगा। आज़ादी कोई प्लेट में रखकर नहीं देता। एहतजाजी तहरीक मुल्कगीर और मुसलसल होगी, जो कत्ले आम तहरीक इंसाफ के साथ किया गया और किसी जमात के साथ नहीं हुआ। अपने पार्टी अहदेदारान को पैगाम देते हुए खान साहब का कहना था कि अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आपको भी कोई डर नहीं होना चाहिए। अब तक पार्टी सबको बनी बनाई मिली थी, अब मुश्किल वक्त है और सबका इम्तिहान है। मुझे भी जेल में डालने के बाद 3 साल खामोश हो जाने और आराम से बनी गाला बैठ जाने का कहा गया था। मैं जमहूरियत की बहाली के लिए आखिरी दम तक जिद्दोजहद करूंगा। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस खदशे का इजहार किया कि अगर कल अलकादर ट्रस्ट केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत नहीं होती तो खान साहब की रिहाई का मामला सितंबर जाएगा। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकारीर में भारतीय हुकूमत और हिंदुत्व नजरियात के खतरनाक गठजोड़ को बड़े मौसर अंदाज में बेनकाब कर रहे हैं। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को मिलकर काम करने की दावत दी है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर को मदऊ करना और इसके साथ साथ ही इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान में उन्हीं अपोजिशन लीडर के हवाले से जो एक रेफरेंस गया है उसकी आज समाअत भी हुई। इस पर गुफ्तगू होगी। हमें अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब खान साहब इस वक्त स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बात से कि आज ये ख़त भी सरफेस करता है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको लिखा, डेटेड 16 मई, और आपने 15 जनवरी को स्पीकर साहब को ख़त लिख कर भी आगाह किया था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म होने जा रही है और 2 और मेंबरान की, सो लिहाजा वो आर्टिकल 215(1) के तहत वो तमाम राइट जो है वो एक्सरसाइज करते हुए और एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो तश्कील देने की तरफ आए। ये सबसे पहले तो ये ज़रूर बताइएगा कि 4 माह तक जो कंसल्टेशन नहीं हुई उसके पीछे आपको वजह क्या नजर आती, क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पे मदऊ करने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं ये यहाँ से शुरू करूँ कि मैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सुबह 8 बजे पहुँचा हुआ था। मेरा पहला केस वहाँ पे हुआ 8 o'clock। उसके बाद फिर मैं आया और मेरे इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके सामने मेंबर्स के सामने मेरे 2 केसेस लगे हुए थे। एक ये जो फ्रेश रेफरेंस आया हुआ है और एक अलेज्ड रिगिंग का, वो मेरे खिलाफ और मेरे तीनों हरीपुर के MPs के खिलाफ भी वो रिगिंग का चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये कि
स्पीकर या सादिक साहब ने अपना माइंड अप्लाई नहीं किया, और वो भी मैंने ट्वीट किया, वो लेटर भी मैंने मेंशन किया क्लियरली। जो खत लिखा है, सबसे पहली चीज ये है कि जो उसने चार्जेस मेरे मद्दे मुकाबिल ने लगाए थे और स्पीकर को भेजे थे, 2018 में रिटर्निंग अफसर ने उन्हीं चीजों को, एलिगेशंस को रद्द किया। मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हुए, मेरा मद्दे मुकाबिल ट्राइब्यूनल में गया, वहां से उसको मुंह के बल खानी पड़ी, सुबकी हुई, क्योंकि उन्होंने भी, ट्राइब्यूनल ने भी रिजेक्ट किया। पहली बात। फिर 2023 का आपको याद है बाई इलेक्शन हुआ था, जब हम लोगों ने रिजाइन किया था, अनाउंस हो गए थे, फिर नहीं हुए। उस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल हुए, वहां पे भी उसने यही चार्जेस लगाए थे। रिटर्निंग अफसर ने उसके चार्जेस रिजेक्ट किए, मेरे पेपर्स एक्सेप्ट हुए, और ये फिर आगे गया था। फिर कोर्ट, वो प्रोसेस आगे चला नहीं, विड्रॉ हो गया। फिर आप आ जाएं 2024 के इलेक्शन में। मैं तो इलेक्शन में था ही नहीं, मैं अपने वालिद साहब के जनाजे में पूरा मैंने शिरकत नहीं करी। जिस वक्त तदफीन हो रही थी, लोग मेरे पीछे, सिक्योरिटी एजेंसीज के सारे आ गए, और मुझे वहां से निकलना पड़ा। एक सेकंड के लिए मैं अपने हल्के में नहीं था। 82,000 की हरीपुर की अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुझे लीड दी, और 2018 में 40,000 की थी। और आपके मुखालिफ ने मुबारकबाद भी पेश की थी, concede कर लिया था। मुझे 9 तारीख को उसने मुबारकबाद भी पेश की थी। अच्छा, वहां पे ये तो हो गई बात। रेफरेंस की तो तुक ही नहीं बनती ना, वो तो क्लोज एंड शट केस है, कोर्ट्स ने सारा डिसाइड किया। और आपने स्पीकर साहब से पास्ट प्रेसिडेंट्स भी मांग लिया, अगर किसी स्पीकर ने मुल्की तारीख में एक डिफीटेड कैंडिडेट की दरख्वास्त पर अगर आर्टिकल 63(2) के तहत ये मुझे बता दें। नंबर एक। दूसरी अहम चीज ये है कि आप ये देखें कि जहां पे वो धांधली के केसेस या एलिगेशंस मुझ पे और मेरे एमपीएस पे उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं वो लगा रहे हैं, तो एक सिंगल श्रेड ऑफ एविडेंस पोलिंग स्टेशन का दिखा दें, प्रिजाइडिंग अफसर का बता दें, वहां पे उनका पोलिंग एजेंट उसने दिया है। नहीं, एक जाली लेटर जो कि मेरा मद्दे मुकाबिल कहता है जी कि मेरे इलेक्शन एजेंट ने साइन करके दिए हैं। हमें 9 तारीख को फॉर्म 47 मेरे हाथ में था, मेरे से मुराद मेरे स्टाफ के और लोगों के हाथ में था, और इंशाल्लाह ताला ये हम लोग इसको कम्बैट करेंगे। आपने you've sought more time और आपने डिटेल्स भी बहरहाल स्पीकर साहब से मांग लिए, लेकिन जो मार्केट बज है ना उमर साहब, और जो कि जर्नलिस्ट के लिए बड़ा, जर्नलिस्ट गेज करते हैं उसको, वो मार्केट बज ये है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नाअहल किया जाएगा। आप तैयार हैं नाअहल होने के लिए? नाअहल करके क्या करेंगे? नाअहल करें, इलेक्शन करेंगे, आ जाए ना फिर केपी हमारे साथ इलेक्शन करें। मैं तो 8 इलेक्शन पहले भी कर चुका हूं, वालिद साहब के साथ मैं था, मैं 5 इलेक्शन उनके साथ मैं कर चुका हूं, तो आ जाए हमारे साथ, हम तो तैयार होते हैं हर वक्त। मेरे वालिद साहब मरहूम ने मुझे बताया था कि बेटे, पाकिस्तान में एक मौत के लिए हर वक्त, दुनिया में हर वक्त तैयार होना चाहिए, मौत के लिए और दूसरा इलेक्शन के लिए। हम तो तैयार होते हैं। सो आप तैयार हैं? हम लोग 1 सेकंड में ये आया, चलें आ जाए। राइट। उमर साहब, अब जरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो मैंने बात की, आपने उसके हवाले से जो 15 जनवरी की हमने जो, सॉरी माजरत चाहता हूँ, मेरी 82,000 की लीड थी, नीचे मेरे एमपीएस हजरात की भी, एमपीएस साहिबान की भी, एक की 40,000, दूसरी साहब की जी अरशद अयूब खान साहब की 38,000। तो ये लीड्स हैं, ये लीड्स हमारे मुखालिफिन के इधर लेके जाएंगे। और आपको लगता है कि पूरा जो सपोर्ट बेस है, जो वोट बैंक है, वो अभी भी इंटैक्ट है? इंशाल्लाह। हम लोग तो इलेक्शंस करते आए हैं जी, हम लोग फील्ड के लोग हैं, जिस वक्त मर्जी है जिस वक्त आ जाए। राइट, बट आप जहां पर कहते हैं कि ये फरमाइशी प्रोग्राम है, अब इलेक्शन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, आपको पता है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिसके हवाले से आप लोग, आपकी जमात जो है वो काफ़ी एक रिजर्वेशन रखती है, बहुत सख्त रिजर्वेशन रखती है। एतराज़ात सिर्फ आप लोग की जमात की तरफ से नहीं, एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे सामने आए हैं। जो उनकी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी 26 जनवरी की, और जे कमीशन के 2 और भी अफसरान थे, उनके हवाले से जरूर बताइएगा कि आपको क्यों लग रहा है कि ये 4 माह का जो डिले हुआ है, ये एक डिलिबरेटली किया गया है? बड़ा अच्छा सवाल है लीना साहबा, इसका भी मैं जवाब दूंगा, पर एक दूसरी मेलएफआईडी आप देखें। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रेफरेंस का केस कौन सुन रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स, जिनकी तैनाती कौन करेगा? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर मुशावरत के साथ। क्या ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता कि आप एक शख्स का केस सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप चाबी लगाना चाहते हैं, आप जोरवरी करना चाहते हैं, लिहाजा उनको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उनको वहां पे अपने आप को रिक्लूज करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आ जाएं आपके इस चीज पे, ये आप सोचते हैं ना कि वो रिक्यूज करे, मतलब यहाँ तो अगर मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद भी अगर 4 माह यही मसला है, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। 15 जनवरी 2025 को मैंने खत लिखा स्पीकर अयाज सादिक को,
اور میں نے کہا جی کہ 26 کو ان لوگوں کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے. اور آرٹیکل 215(1) کے تحت تھا. میں نے کہا کہ جی آپ پارلیمنٹری کمیٹی کا انعقاد کریں, نام مانگیں اور اس پروسیس کو آگے چلائیں, اور پرائم منسٹر کو اور شہباز شریف کو کہیں گے شروع کریں. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے مجھے فلور آف دا ہاؤس پہ, میں کل آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دوں گا, انہوں نے کہا جی, میں نے کھڑے ہو کے کہا, میں نے کہا جی مسٹر اسپیکر, جناب اسپیکر, پوائنٹ آف آرڈر پہ میں نے یہ خط لکھا تھا آپ کو, اس کو ابھی تک جواب نہیں دیا, ہاں میں انام کریں. انہوں نے کہا لیڈر آف دی اپوزیشن صاحب, عمر صاحب, میں مطلب وہ خط تیار ہے. انہوں نے اپنے لیجسلیشن کے لوگوں کو وہیں پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا جی وہ خط تیار, انہوں نے کہا جی آج شام کو چلا جائے گا, ان کو مل جائے گا. میرا دفتر اسپیکر آفس سے 30 سیکنڈ آپ قدم مطلب وہاں پہ چل کے جائیں تو 30 سیکنڈ میں میرا چیمبر آتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا. جن صاحب نے وہ خط, جن نائب قاصد نے یا جس شخص نے لانا تھا, وہ اس کو زمین کھا گئی ہے, آسمان نگل گیا, پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا بیچارہ, وہ خط بھی ساتھ لے گیا. تو اسپیکر صاحب کا رسپانس آپ تک پہنچا وہ ابھی تک نہیں پہنچا مجھے, 3 مہینے وہ گزر گئے. شہباز شریف نے 16 مئی کو مجھے خط لکھا, اور اس خط کا متن بھی وہ نیٹ پہ ابھی موجود ہے. جی بالکل وہ سامنے اور اس نے کہا جی کہ ہماری میٹنگ بھی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹری ہمارا کمیٹی بننی چاہیے. ہم نے اپنی مشاورت پارٹی کے اندر ہماری ہو گئی ہے, اور میری طرف سے خط بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں اسپیکر کو کل اس کو مل جائے گا. سر لیکن 16 مئی سے لے کر اب تک بھی ڈیلے, ہم لوگ اپنی انٹرنل ڈیلے نہیں ہے, مشاورت بھی تو ہم نے اپنی خان صاحب سے ہو گئی ہے مشاورت اس پہ؟ خان صاحب سے ہو گئی, ہمارے جو وکلاء حضرات ہیں وہ ملے بھی ہیں, 3 نام سجیسٹ کر دیے, اور ہم لوگوں نے, انہوں نے جو انسٹرکشن دینی تھیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو, بیرسٹر گور صاحب کو, ان کو مل گئی ہیں, اور وہ ہم آئی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جو شارٹ لسٹنگ ہم لوگ کینڈیڈیٹس کی کر رہے ہیں وہ ہم لوگ تیار ہو کے آگے دیں گے. اور جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹی کا ہے وہ کل تک انشاءاللہ لیٹر چلا جائے گا, میرے پاس تیار پڑا. سو آپ وزیر اعظم سے کنسلٹیشن اس پر کر رہے ہیں, اور آپ کتنے فیصد چانسز ہیں کہ یہ ایک میننگ فل کنسلٹیشن یا ایک اتفاق رائے پیدا ہو سکے گا؟ آپ کا شہباز شریف سے کنسلٹیشن, میں اس کو وزیر اعظم نہیں کہتا, میں شہباز شریف کہتا ہوں. شہباز شریف سے وزیر اعظم میرے لیے صرف ایک ہے, وہ ہے وزیر اعظم عمران خان. یہ تو انسٹالڈ آدمی ہے, اور مشاورت آپ نے انہی کے ساتھ کرنی ہے. نہیں, جو بھی ہے وہ دیکھی جائے گی, وہ میں پارٹی میں انٹرنلی نہیں, لیکن وہ کریں گے آپ مشاورت؟ ہم لوگ, ہماری پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان صاحب. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حکومت کی اپنی اتحادی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ آئین پہ اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, چیف الیکشن کمیشنر پہ ان کو بھی اعتراض ہے, وہ بھی الیکشن کمیشنر, اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی گزشتہ روز میرے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو گھر جانا چاہیے. آپ چیلنج کریں گے آپ چیف الیکشن کمیشنر اور دیگر جو افسران کا اب تک جو وہ کنٹینیو کر رہے تھے؟ آف کورس ہم لوگ کر رہے ہیں. میں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کی ہوئی ہے کہ جی ان کا مطلب آئینی مدت ختم ہو چکا ہے, یہ کنسلٹیشن پروسیس امیڈیٹلی شروع ہونا چاہیے. رائٹ. اب آتے ہیں عمر صاحب, لیٹس سی اس میں کیا نکلتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے اب خود یہ باغ ڈور سنبھال لی ہے احتجاجی تحریک کے حوالے سے, اور وہ کہتے ہیں اب وہ موبلائز بھی خود کریں گے, سربراہی اس احتجاجی تحریک کی وہ کریں گے, اور آپ ان کی باہر نمائندگی کریں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں گے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا کیا ہدایت, کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو ایک جو ہے وہ ان کی تک جو ایکسیس ہے اس کو بھی چوک کیا جا سکتا ہے, اس کو روک دیا جا سکتا ہے. تو آپ کو ہدایات, انسٹرکشنز تمام جو ہے وہ کنوے ہو چکی ہیں؟ مجھے اگلے 1-2 دن میں آج بھی کئی بھی آئیں بھی ہیں, اور بھی مزید آئیں گی. نمبر 1. نمبر 2, میری خود ایکسس وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 5 مہینے سے میں نہیں ملا ہوں, نہیں ہوا. جب بھی میں گیا ہوں, مطلب 3 بار تو مجھے وہاں پہ انہوں نے اریسٹ کیا ہے, اور ایک بار موٹر سائیکل سے گھوم پھر کے میں پیچھے گلیوں سے ہو کے آیا, وہاں پہ بھی انہوں نے پھر پریزن وین میں ہمیں ڈال دیا تھا. تو یہ حالات ہیں جہاں پہ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن کو نہیں ملنے دے رہے. اور اس کے برعکس نواز شریف جس وقت جیل میں تھا, 2 مہینے اس نے گزارے تھے, 2 یا 3 مہینے, اس کے پاس اے سی بھی تھا, مریم نواز کے پاس بھی تھا. ان کو کھانے بوفے لگتا تھا ان کے وزٹرز کے لیے, 80-100 لوگ جا کے ملتے تھے, لائنیں قطاریں لگی ہوتی تھیں, اندر جا کے کھانے بھی کھا رہے ہیں, بوفے بھی ہو رہے ہیں, ان کا مطلب مزے ہو رہے ہیں, ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں. ہم لوگوں کو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن, میں یا شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں, سلمان اکرم راجہ صاحب بیرسٹر ہیں, وکیل ہیں, ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا, بہت سارے اور لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ جس وقت ہندوستان کا اٹیک ہوا پاکستان پہ, شہباز شریف کا تو پی ایم اے میں جو اس کی تقریر تھی اس کی تو ٹانگیں اس طرح کانپ رہی تھیں. اپوزیشن نے, ہم لوگوں نے کہا کہ آپ وار کریں, میں بار کہتا رہا, وار کریں, اس طرح منہ توڑ جواب ہندوستان کو دیں کہ وہ پھر کھڑا نہ ہو سکے.
اور وہ مطلب 1000 بار سوچے کوئی اس طرح کرنے کا. شہباز شریف نے کتنی تاخیر کی, 4-5 دن کے بعد اس دوران سندھ میں ہمارے پاکستان ایئر فورس کے بیس پہ اٹیک ہوا, وہاں پہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے, باقی ساتھی یہاں پہ شہید ہوئے. اسی دن جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پلوامہ کے بار انہوں نے کہا تھا میں سوچوں گا بعد میں, وار پہلے کروں گا, اس طرح کرنا چاہیے تھا. ابھی تو انہوں نے جس طرح کے مطلب ایکٹ کیا ہے, تاخیر کی ہے, جانے قیمتی ضائع ہوئی. یہی شاید آپ کی سٹیٹمنٹ سے عمر صاحب, جو کہ حکومت کہتی ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن نے. کیا میں تو کہتا ہوں کہ جی وہ یکجہتی چاہتے ہیں کہ مشترکہ دشمن سے نمٹنے کے لیے. نہیں تو یار یہ یرکو بن کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی مطلب ہماری مسلح افواج جو ہے وہ ایک ویپن ہے, ایک ہتھیار ہے. ٹریگر دبانا تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے نا, وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے. ویپن تو تیار تھا, ٹریگر 4-5 دن کے بعد اس نے دبایا. پہلے دن دباتا نا, جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دبایا, انہوں نے کہا جی وار کریں. تو سر آپ تو یہ پرائم منسٹر کو بہرحال جب آپ پرائم منسٹر بھی نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے, تو یہ ٹریگر دبانے والی جو احکامات ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آنے تھے. تو پھر وہ چیف ایگزیکٹو وہی ہے نا, اس نے کرنا چاہیے تھا, کیوں نہیں کیا, پھر گھر بیٹھ جائے. عمر صاحب, کمنگ ٹو دی پروٹیسٹ موومنٹ, تحریک شروع کب سے ہوگی؟ کیونکہ جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی تک یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. انہوں نے خود کہا ہے وہ پیٹرن ان چیف ہے. ویسے پیٹرن ان چیف یہ بنانے کی نوبت کیوں ہے؟ کیونکہ حکومت اس بات پہ بڑا کیپٹلائز کر رہی ہے کہ بڑی کنفیوژن ہے آپ کی جماعت کے اندر. ہماری جماعت میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے, ایک فارملائزڈ ریلیشن شپ ہے. ہماری مرضی ہے, جو مرضی کرے, ان کو کیا پرواہ, وہ اپنا کرے نا, جو مرضی کرنا ہے. وہاں پہ تو پیپلز پارٹی میں وہ کو چیئرمین ہے, بلاول بھی ہے اور زرداری بھی ہے. ہم تو نہیں کہتے ہیں کو چیئرمین. بٹ عمر صاحب, عمران خان صاحب ڈیسائیڈز کہ وہ خود جو ہیں تمام جو احکامات ہیں وہ دیں گے, وہ خود جیل سے لیڈ کریں گے احتجاجی تحریک, وہ سربراہ ہوں گے. ڈز اٹ ریفلیکٹ ویری پورلی آن یور پارٹی کے لیڈرشپ پہ وہ اعتماد نہیں کر رہے؟ ہم لوگ خود کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے, اور جس وقت تک ایک اسپیشل سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے, یہ انڈیموکریٹک سسٹم بنا ہوا ہے, ان کی پرسنالٹی, ان کا ویٹ, انہوں نے خود یہ پارٹی انہوں نے یہ پارٹی کھڑی کی ہے, اور ہمارے جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو ہی رسپونڈ کرتے ہیں. وہ بات صحیح ہے, لیکن ان کو یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے عمر صاحب کہ آپ کی پارٹی کو جو پیغام وہ جاری کرے, تو وہ کہتے ہیں اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. اب تک پارٹی جو ہے سب کو بنی بنائی مل گئی ہے, اب مشکل وقت آیا ہے اور سب کا یہ امتحان ہے. یہ کیوں کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا بک اپ دا ٹروپس, آپ کو بک اپ کرنا پڑتا ہے لوگوں کو کہ جی چلیں, ایک ٹائم نہیں چل رہے. نہیں بالکل چل رہے ہیں, کیوں نہیں. ہمارے آپ ایم این ایز, ایم پی ایز, باقی سارے ساتھی ایکٹیو ہیں فیلڈ میں. سمڑیال کے الیکشن میں سارے پہنچے ہوئے تھے, ایسے بھی ہیں. ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو روزانہ ہم لوگ مطلب عدالتوں میں پھنسے ہوتے ہیں, روزانہ ہمارا کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ اٹھا کے لے. وہ بات صحیح ہے, بٹ عمر صاحب پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب, وہ مذاکرات, کل بھی انہوں نے جو ٹاک کی میڈیا سے, تو انہوں نے کہا کہ میری ہمیشہ کوشش ہے کہ مسائل مذاکرات اور بات چیت سے حل ہوں. ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ مسائل بات چیت کے ذریعے ہوں. ایک طرف عمران خان صاحب وہ جمہوریت کی بحالی کی بات کر رہے ہیں, جدوجہد آخری, وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جو ہے, آخری دم تک جو ہے وہ اس کو جاری رکھیں گے. دوسری طرف جب گوہر صاحب بطور ایک چیئرمین آف دا پارٹی وہ یہ بات کہیں کہ جی ہم نے حکومت کی سپورٹ کی ہے, مشکل حالات میں حکومت کو سپورٹ کی ہے, مذاکرات سے عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ پارٹی میں؟ کوئی نہیں انڈیکیٹ کر رہے. ہمارا دیکھیں جی, ہم لوگوں کو مذاکرات چاہتے ہیں یا تحریک چاہتے ہیں؟ ہم لوگ, ہماری سورس آف اسٹرینتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, اور ہم لوگ انہی سے مطلب جو ان کی ہدایات آتی ہیں اس پہ ہم لوگ عمل درآمد کریں گے. So when گوہر صاحب ٹاکس اباؤٹ ڈائیلاگ, تو ڈائیلاگ دیکھیں جہاں تک وزیر اعظم یہ حکومت کو ایسا امپریشن نہیں دے رہا کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہے, یا آپ کی پارٹی میں ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو کہ ابھی بھی اس تحریک کو ترجیح نہیں دے رہے؟ عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی اس حکومت کے ساتھ تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے, اس رجیم سے میں کہوں گا. گوہر صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے کبھی اس پہ کہ ڈائیلاگ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ایک کلیئر پوزیشن ہے, عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہیں بات چیت ہونی. سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ چائے بسکٹ کھا سکتے ہیں لیکن مذاکرات نہیں ہو سکتے. بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی بڑی کلیئر پوزیشن ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, پارٹی کی ایک کلیئر پوزیشن ہے ہماری. رائٹ. اور گنڈاپور صاحب کو اس سے مائنس کیوں کیا خان صاحب نے؟ گنڈاپور صاحب چیف منسٹر ہیں, میری کل رات کو کافی دیر ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے. وہ ایک دلیر شخص ہیں, پروونس کو بڑا بہترین لیڈ کرتے ہیں, اور ان کی غیر موجودگی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہا تھا, میں نے کہا جی آپ کو فخر کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور پہ, جس طرح انہوں نے لیڈ کیا, لیڈ کر رہے ہیں, اور اس وقت بھی ان کا کرٹیکل رول ہوگا, ان کا, جنید اکبر خان صاحب کا, علیم عادل شیخ صاحب کا, اور ہمارے جتنے پنجاب کے عالیہ حمزہ صاحبہ, اور ہمارے جتنے
ریجنل پریزیڈنٹس ہیں سب کا بڑا کلیدی رول ہوگا. رائٹ, بٹ آپ نے یہ کنوے کیا ہوگا خان صاحب کو 5 ماہ پہلے جب آپ کی ان سے ملاقات ابھی ہوئی. جب بھی نہیں میسج جو بھی میں بھیجتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں. رائٹ, بٹ آخر میں یہ بتا دیجیے کہ سمریال الیکشنز کے بعد, بائی الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی بہت چیخ پکار کر رہی ہے, آپ کو جینوئن لگ رہی ہے؟ ان کو نظر آ رہا تھا آپ ندیم افضل چاند صاحب آپ کو ان کی تنقید جو ہے اس وقت وہ جینوئن لگتی ہے؟ وہ جینوئن لگتی ہے, وہ خود دیکھ رہے تھے. وہ انہوں نے کہا جی نہ ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے, نون کو نہیں پڑا, بلکہ پیپلز پارٹی کو کم ووٹ پڑا ہے کیونکہ ان کا الحاق تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ. راجہ پرویز اشرف صاحب, ندیم افضل چاند صاحب, وہ خود کہہ رہے ہیں تو ووٹ نہ ان دونوں کو پڑا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی پڑا ہے نا. پر وہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہے, میں نے مونس الہی صاحب کے الیکشن میں دیکھا تھا پچھلے سال, میں نے دیکھا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کے الیکشن میں, انہوں نے ریٹرننگ افسر کا دفتر بالکل بند کر دیا تھا جو کہ آئین اور قانون میں الاؤڈ نہیں ہے, قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا الیکشن لاز, پر انہوں نے کیا. پنجاب پولیس جھگڑا کراتے تھے ان کے ٹاؤٹس کے ذریعے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالتے تھے اور پھر جا کے بندوقیں تان کے وہاں پہ اندر ووٹ بیلٹ پیپر سٹف کرتے تھے. تھینک یو سو مچ عمر صاحب فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویری آنرڈ ہمیں آج پروگرام میں جوائن کیا ہے شازیہ مری صاحبہ نے, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی, رکن قومی اسمبلی, سابق وفاقی وزیر رہ چکی ہیں, BISP کو آپ لیڈ کر چکی ہیں. شازیہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو. شازیہ صاحبہ, گفتگو کا آغاز اسی بات سے, آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن لیڈر کو مدعو کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹری پھر کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی اس حوالے سے, اور باقاعدہ طور پہ ٹریجری بینچز اور اپوزیشن کی ایکول نمائندگی کے ساتھ پھر یہ جو نام ہے اس پر مشاورت ہوگی ان کیس کہ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر آپس میں ان کے درمیان جو ہے اتفاق رائے نہیں پیدا ہو سکتا. پیپلز پارٹی اس وقت کدھر کھڑی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں آپ حکومت میں نہیں ہیں, آپ حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, آپ لوگ کیبنٹ میں نہیں ہیں, تو اس وقت پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے نام کے حوالے سے؟ بہت شکریہ علینا. دیکھیں, ہم کیبنٹ میں نہیں ہیں, حکومت میں نہیں ہیں, اور ہم اس حکومت کے الائز نہیں ہیں, ان کو سپورٹ ضرور کر رہے ہیں. اینڈ وی always very clearly said کہ ہماری سپورٹ جو ہے وہ اس ملک کے لیے ہے, اس ملک کے نظام کے لیے ہے, اس ملک کے اندر جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کرنے کے لیے اور ان کے حل کی طرف جانے کے لیے ہیں, because we are sincere to the people of this country and that is what مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہی گول ہونا چاہیے کہ اس ملک کی عوام کو روزگار ملے, اس کے معاشی حالات اچھے ہوں, ملک کے سیاسی حالات اچھے ہوں, اسٹیبلٹی ہو. تو یہ کوئی بھی سیم پولیٹیکل پارٹی اس طریقے سے کام کرتی ہے. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور پارلیمنٹ میں ہم ایک اچھی اکثریت رکھتے ہیں, اتنی بڑی اکثریت رکھتے ہیں کہ اس حکومت کو سپورٹ کر کے اس جماعت کو وفاقی حکومت بنانے میں ایک بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور بار بار ہم جو ہے ان کو یہ سپورٹ فراہم کرتے ہیں, چاہے وہ بجٹ پروسیس کے اندر ہو, بجٹ پہ ووٹ کرنے کے حوالے سے ہو, کوئی اہم بلز آ رہے ہوں ان میں ووٹ کرنے کے حوالے سے ہوں, یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر کورم بنانے کے حوالے سے ہو. تو پیپلز پارٹی ایک پارلیمنٹری جماعت ہے, اس لحاظ سے اپنا پارلیمنٹری رول بھی ادا کر رہی ہے. اور اگر ایک اہم فیصلے کی نشاندہی آپ نے جو کی ہے اس کی طرف جائیں گے تو یقیناً پیپلز پارٹی کو یہی امید ہوگی کہ حکومت پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت کرے. ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, ان کی ایک بہت اہم سپورٹ ہے جو وہ ہم سے ڈرائیو کرتے ہیں. تو یقیناً یہ عمل جب آگے بڑھے گا, جس طرح آپ نے کہا کہ آئین کی مختلف شکیں موجود ہیں, اور ہماری تو ہمیشہ خواہش یہ رہی ہے, بلکہ ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو انشور کیا کہ الیکشن کمیشن کا جو ایک ادارہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو اور وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرے. لیکن آپ کی تو جماعت نے سوال اٹھا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان, وہ کہتے ہیں موجودہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے انڈر آپ الیکشنز نہ کرائیں, لیکن ایک سیٹ پہ اگر جو سمریال کے الیکشنز کے بعد کی جو صورتحال تھی اس میں انہوں نے کہا, ندیم افضل چند صاحب نے بھی کہا, راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا, ایک سیٹ کا الیکشن جو ہے وہ موجودہ انڈر دا کرنٹ الیکشن کمیشن پاکستان نہیں. This is what I was going to complete, نا کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی desired independence of election commission as an independent institution, a constitutional institution جس کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے. لیکن having said that, the same institution has to deliver اور اسے پوری
آنےسٹی کے ساتھ ڈیلیور کرنا ہے، اسے کسی ایک سائڈ کے لیے ڈیلیور نہیں کرنا. پاکستان میں الیکشن پروسیس، ٹرانسپیرنٹ الیکشن پروسیس، شفاف الیکشن پروسیس کو انشور کرنا ہے. سو یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ تمام الفاظ آئین میں لکھے ہوئے ہیں، میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں. بالکل آرٹیکل 218 سے لے کے 222 تک. This is what the constitution is asking them to do and this is their duty. سو اگر وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تو کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اعتراضات اٹھائے. اگر پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈرشپ، جس میں آپ نے راجہ پرویز اشرف صاحب کا نام لیا جو کہ اس ملک کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، جن کا تعلق پنجاب سے ہے، اور پنجاب میں ایک الیکشن ہوا جس پر ان کے اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراضات اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہینڈل نہیں کیے، ایڈریس نہیں کیے، جس کا یہ کام ہے، جس کی یہ اولین ذمہ داری ہے، جس کی یہ صرف وہی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کیے تو یقیناً وہ اپنی بات کہنے پر حق بجانب ہیں کہ جو اعتراضات ہیں یا جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ نہیں ادا کر رہی ہے. اور اگر نہیں کر رہی ہے تو یہ پاکستان کی جو حکومت ہے، جو وفاقی حکومت ہے بالخصوص، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، نون لیگ اس وقت وفاق میں بھی حکومت کر رہی ہے اور پنجاب صوبے میں بھی حکومت کر رہی ہے جہاں پر یہ الیکشن ہوا. ٹھیک ہے، حکومت میں ہونے کی وجہ سے اگر بائی الیکشن ایڈمنسٹریٹولی ان کو تھوڑا سا کوئی ایج حاصل تھا، پر اتنا ایج تو حاصل نہیں ہوتا نا کسی حکومت کو. پنجاب اور پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ تو آپ کی جماعت کو یہ تانے دے رہی تھی. جو 400 ووٹس لینے والی پارٹی ہے وہ بھی اب آ کے دھاندلی کی بات کر رہی ہے، آلدو بعد میں انہوں نے 6000 ووٹ سے زائد پہ مبارکباد بھی پیش کی. پنجاب کے اندر جس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے نون لیگ کی حکومتی بینچز سے، وہ بڑی افسوسناک. اب یہ تو نون لیگ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ وفاق میں پیپلز پارٹی کے سہارے سے، پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے حکومت میں ہیں، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سپیس نہیں دینا چاہتے. آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر گراؤنڈ پہ کام کرے گی، عوام کے ساتھ گھل مل جائے گی، جو کہ وہ گھل ملتی ہے، زمین پہ بیٹھتی ہے. وہ صرف تصویریں کھنچوانے کے لیے زمین پہ نہیں بیٹھتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، یہ شہید بھٹو کا فلسفہ ہے، جس نے اس ملک کے لوگوں کو زبان دی، بولنا سکھایا، اپنا حق مانگنا سکھایا. اس فلسفے پر عمل پیرا پیپلز پارٹی کی تنظیم، پیپلز پارٹی کا کارکن آج بھی پنجاب میں ہے، سانس لے رہا ہے. آپ اس کو مار نہیں سکتے. آپ اس کی سوچ کو سے ڈر سکتے ہیں، اس کو دیوار سے لگا سکتے ہیں، پر ختم نہیں کر سکتے. اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہر اس شخص کو، ہر اس جماعت کو جو آج انسیکیور فیل کر رہی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے وجود سے، جو کہ آج نہیں ہے، ایک عرصے سے فیل کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پورے منصوبے کے تحت پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے. پنجاب کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی ہماری ملکیت ہے، ہماری جاگیر ہے. نہیں، وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے. تو پھر کیا مجبوری ہے اور کس طرح کا پھر سے ایک سسٹم بچانے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں پر ماورائے آئین جو ہے وہ اقدامات ہو رہے ہوں، جہاں سے ایک گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے سامنے ہوش اربا نمبرز جو ہے وہ سامنے رکھے گئے کہ 1,35,000 کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک جا کے پولیٹیکل اسائلم سیک کر رہے ہیں. اور لاسٹ 2 ایئرز کے یہ فگرز ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے ہمارے موجودہ حالات اور موجودہ سسٹم کے حوالے سے؟ دیکھیے، یہی وجہ ہے، یہ جو آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالات کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے، ملک کو اندرونی طور پر اور جو ایک ملک سے باہر ملک کی پرسیپشن ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے اس سسٹم کو سہارا دیا ہے، اس حکومت کو سہارا دیا ہے. اور پیپلز پارٹی آج بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ ایک چیلنج کا سامنا ہے پاکستان کو، لیکن پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ عالمی سطح پر لڑ رہی ہے. بلاول صاحب جو ڈیلیگیشن لیڈ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ 2 روز سے انہوں نے جو 2 دن کی نیو یارک میں کارروائی ہیں، جو نیو یارک میں میٹنگز ہوئی ہیں، اور جس مختلف فورم سے انہوں نے جا کے خطاب کیا اور پاکستان کا موقف گلوبل فورم پہ رکھا ہے، UN کے فورم پہ رکھا ہے، وہاں پر جو دیگر ممالک کی ریپرزنٹیشن ہے ان کے سامنے اپنا کیس رکھا ہے، اور بڑا کنوکشن سے رکھا ہے، کلیئرٹی سے رکھا ہے. کوئی الفاظ کو گول مول نہیں کیا، ہیرا پھیری نہیں ہوئی. بڑی میں سمجھتی ہوں بولڈلی، آنیسٹلی اپنا موقف رکھا ہے، جس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، لوگوں نے سراہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایک
بڑی ایک لمبی تاریخ کے بعد ایک بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اپنا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کو منوانے میں پاکستان کامیاب ہو رہا ہے. بالکل شازیہ صاحبہ، جہاں پر آپ نے اور بلاول صاحب کی آپ نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مقدمہ پاکستان کا مقدمہ اس وقت بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ان سے یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ چاہے نون لیگ تو چلے نہیں اگر کرتی یا وہ اپنے مخالفین کو ایکویٹ کرتی ہے دہشت گردوں کے ساتھ، ایٹ لیسٹ بلاول بھٹو صاحب شوڈ ہیو اسٹیپ فارورڈ اینڈ سیڈ کہ اپوزیشن کی نمائندگی بھی ڈیلیگیشن میں ہونی چاہیے. آپ ان کا کوئی بھی رکن اپنی مرضی سے ہی کوئی آپ پک کرتے، لیکن آپ کو ایک یہ تاثر ایک دینا چاہیے تھا تاکہ دنیا جو ہے وہ ہمیں اس نظر سے نہ دیکھتی کہ جی آپ اپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ سیم پیج پر ہی نہیں ہے جہاں پر اپنے ایک مشترکہ دشمن سے لڑنے کی بات آتی ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک سٹینڈ ہے اور بلاول صاحب کا خاص طور پہ جہاں تک سٹینڈ ہے، انہوں نے ہمیشہ اس حکومت کو کہا ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لیں، بجٹ پروسیس میں لیں، لا میکنگ میں لیں، اہم جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں پاکستان کے حوالے سے اس میں لیں، لیکن وہ فورمز جہاں جہاں ان کو بلایا جاتا ہے پھر وہ وہاں نہیں ہوتے، وہاں سے ایبسنٹ ہوتے ہیں. اینڈ دس از اگین اے میٹر آف کنسرن. اب جو ایک جب یہ پورے کانفلکٹ کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو میرا خیال یاد ہوگا کہ انفارمیشن منسٹری اینڈ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بریفنگ ہولڈ کی فار آل پولیٹیکل پارٹیز ٹو کم اینڈ انڈرسٹینڈ بیکاز یہ ایسی انفارمیشن اس میں بھی وہ نہیں آئے تھے. جی وہ اس میں بھی نہیں آئے تھے. بٹ وہ شازیہ مدنی صاحبہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے نام آپ لوگوں نے اور جو حکومت ہے اس نے ای سی ایل پہ ڈال دیے، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کے نام ہے، نو فلائی لسٹ پہ ان کے نام ہے، وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. ان کے ساتھ جو ہے اس وقت پرسیکیوشن، جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ پروسیکیوشن کا سلوک نہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہماری. دیکھیے یہ اب یہ پرسیکیوشن جو ہے یہ اس وقت بھی تھی جب عمران نیازی صاحب جو تھے وہ خود پرائم منسٹر تھے. میں نہیں کہہ رہی تب صحیح تھا اور اب مطلب تب غلط تھا اور اب صحیح ہے، یا تب صحیح تھا اور اب بھی صحیح ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. ایک سسٹم ہمارے پاس، یہی تو وجہ ہے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن از نیڈڈ، پولیٹیکل ڈائلاگ ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ از نیڈڈ. آج بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں یو این میں جا کے کہ ہمیں ایک کمپریہنسو ڈائلاگ کی ضرورت ہے ٹو کمبیٹ، ٹو فائٹ ٹیررزم ان دا ریجن اینڈ ٹو میک دس ریجن اسپیشلی دا ریجن اینڈ ورلڈ ایٹ لارج پیسفل، رائٹ؟ تو وہ یہ بات ملک کے اندر بھی کہتے ہیں اور یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ وہ ملک کے اندر بھی پروموٹ کرتے ہیں. شازیہ صاحبہ آخری میں سوال آپ کی طرف لے کر یہ آنا چاہوں گی. گزشتہ روز ایک آپ کو پتہ ہے سندھ میں جو جیل سے قیدی فرار ہونے کا جو سلسلہ تھا وہ ایسی سچویشن کا سامنے سرفیس ہونا، پھر آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں بلوچستان میں جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں ان کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا. 30 مئی کی خبر یہ تھی کہ جہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں ہی اگین جو سرکاری افسران ہیں ان کی رہائش گاہ پر ان کو جو ہے وہ اس پر حملہ کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہاؤ ڈیپ اینڈ ہاؤ سیویئر از دی کنڈیشنز ان بلوچستان اسپیشلی؟ علینا اس پر تو مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک کوٹ یاد آتا ہے کہ scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress. اس میں کوئی شک نہیں کہ بلوچستان میں تشویشناک حالات ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں باہر سے انٹرفیئرنس ہے، باہر کی پراکسیز کام کر رہی ہیں، اور یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے. اس کانفلکٹ نے تو اور زیادہ واضح کر دی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جیل بریکس کا، یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں، میں نے بھی خبریں جو تھیں وہ دیکھی تھیں. کے پی میں بھی کچھ پہلے آپ کو پتہ ہے یہ جیل بریکس ہوئیں، کچھ دہشت گرد بھی نکلے، تو یہ چیزیں بھی میٹر آف کنسرن ہے. یہ کہیں بھی ہوں یہ میٹر آف کنسرن ہے، اور یہ میٹر آف کنسرن صرف اس لحاظ سے نہیں ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اور مضبوط ہونا چاہیے، پر اس لیے بھی کہ اگر اس طرح کے کوئی کرمنلز باہر آتے ہیں تو پھر معاشرے کو غیر محفوظ ہونا پڑتا ہے نا، وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، وہ سارے ہارڈ کور کرمنلز ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ انوسنٹ ہو جو ٹرائل کا ویٹ کر رہے ہو، لیکن کچھ ہارڈ کور کرمنلز بھی ہوتے ہیں. تو یقینی طور پہ جب کوئی جیل بریک ہوتی ہے تو یہ ایک ہماری نفسیات پر اثر کرتی ہے چیز، اور ہمارے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں. اور جو بھی حکومت ہو، صوبائی ہو یا وفاقی ہو، لا اینڈ آرڈر ہیز ٹو بی دا پرائیورٹی آف اینی گورنمنٹ. اینڈ اس میں کوئی دو رائے نہیں، مطلب اس میں میں
آپ کو کیا جسٹیفیکیشن دے سکتی ہوں؟ دیر کین بی نو جسٹیفیکیشن. ون ہیز ٹو ہینڈل دا لا اینڈ آرڈر, ون ہیز ٹو مینٹین آرڈر تھرو لا, اینڈ انلیس دا لا اینڈ آرڈر از ناٹ مینٹین scrupulously like our founding father said, no development is guaranteed. سو حکومت کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. بٹ تھینک یو سو مچ عاظم علی صاحبہ فار جوائننگ اس. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.